बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लगता है नून लीग हुकूमत की उल्टी गिनती का आगाज हो गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप पर अभी तनकीद जारी थी, लेकिन इमरान खान की रिहाई के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तर्जमान ने नई लंका ढाई है। इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। मरीम नवाज की टीम के खिलाफ इमरान रियाज खान के पास कुछ आम सबूत पहुंचे हैं। ये उन्होंने इस हवाले से क्या कहा है, ये भी आपके सामने रखना है। तहरीक इंसाफ का तवील अरसे के बाद इस्लामाबाद में पहला पावर शो होने जा रहा है और आज इस पर कुछ संजीदगी दिखाई दे रही है। इस पर भी बात करेंगे। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। एक तो इस वक्त फवाद चौधरी और तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो आमने सामने है। फवाद चौधरी मुसलसल ये बयानबाजी कर रहे हैं और अगरचे उनसे अली अमीन गंडापुर और असद कैसर ने आज राब्ता किया था और कहा था कि इस तरह के बयानात से गुरेज करें, लेकिन फवाद चौधरी बात नहीं आए और अभी भी वो इसी तरह के बयानात दे रहे हैं कि जो इस वक्त इमरान खान अंदर हैं उसकी एक बड़ी वजह मौजूदा लीडरशिप की कमज़ोरी है। अब इस पर तो कोई दूसरी राय नहीं है, बहुत सारी कमज़ोरियां इसके अंदर मौजूद हैं, लेकिन जब आप पार्टी पर इस तरह खुलेआम तनकीद करते हैं तो अल्टीमेटली इसका जो फ़ायदा है वो मुखालफ लोग उठाते हैं। जैसे आज फवाद चौधरी ने कहा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो चेयरमैनशिप है वो फजल रहमान की पार्टी को दे देनी चाहिए। ये तो बड़ा एक अनोखा और अजीब किस्म का उनका बयान है, लेकिन साथ ही वो समझते हैं कि जब सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं या जो वफूद आए उनकी तरफ से जो सर्द मोरी इस हुकूमत के लिए दिखाई गई, अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई कुछ अक़वाम मुत्तहिदा से और बाकी जगहों से जो प्रेशर बिल्ड हो रहा था, तो इसको सही तरीके से तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की रिहाई के लिए इस्तेमाल नहीं किया। और अब भी अगर इसी तरीके से मामलात चलते रहे और लीडरशिप कमज़ोरी दिखाती रही तो फिर इमरान खान जो है उसको एस्टेब्लिशमेंट तवील अरसा जेल के अंदर जो रखने के लिए जो है वो आप समझें कि कामयाब हो जाएगी। अब बातें उनकी काफ़ी हद तक जो है उनके अंदर वजन है, लेकिन अब तंजीमी नज़म से बाहर होना, अब जो सरदार जिस तरीके से खुश हैं उन्होंने आज कहा है जी ये एजेंसियों के कहने पे सारा कुछ फवाद चौधरी कर रहे हैं। बहरहाल ये अंदरूनी लड़ाई जो है वो साथ साथ चल रही है। इस्लामाबाद एक पहला पावर शो होने जा रहा है बड़े अरसे के बाद, क्योंकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सरीयन हुक्म दिया है कमिश्नर इस्लामाबाद को कि किसी भी तरह इस जो जलसे के अंदर रुकावट पैदा ना की जाए। लेकिन सवाल यह है कि अब मरीम नवाज की हुकूमत पंजाब से लोगों को निकलने देगी, तो जवाब ये है कि गिरफ्तारियां भी होंगी जिस तरह की इतलात हैं और निकलने भी नहीं दिया जाएगा। अब इस पर तहरीक इंसाफ काउंटर हिकमत अमली क्या लेके आती है इस पर को भी हम देखेंगे। खैबर पख्तूनख्वा से अलबत्ता बड़ी तादाद के अंदर जो लोग हैं वो इस जलसे के अंदर शरीक होंगे। आज मुतअद्दिद इस पर स्टेटमेंट्स जारी की गई, वीडियो पैगामात हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और बताया गया कारकुनान को कि आप खुले दिल के साथ इस्लामाबाद के इस पावर शो के अंदर जलसे के अंदर शरीक हूँ। ये तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तहत अगरचे जलसा हो रहा है, लेकिन आपको इल्म है कि तहरीक इंसाफ ही ये असल जलसा ऑर्गेनाइज कर रही है। अब ये डिटर्मिन करेगा कि अवाम इस गर्मी के अंदर कितनी बड़ी तादाद के अंदर निकल के आती है। ये जलसा इमरान खान के रिहाई के हवाले से भी और आइंदा जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं उस हवाले से भी जो बड़ी तादाद है वो जो है वो अगर लाखों की तादाद के अंदर लोग जमा हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी और अल्टीमेटली इदारे और मौजूदा हुकूमत पर बहुत बड़ा प्रेशर बिल्ड होगा। अब संजीदगी के साथ राब्ते तंजीमात के साथ शुरू हो गए और ये उम्मीद है कि एक बड़ा पावर शो होगा। लेकिन अगर पंजाब हुकूमत रुकावट डालती है, जो कि यकीनन वो डालेगी अब तक इतलात के मुताबिक, अब देखना यह है कि पंजाब से इसके बावजूद कितने लोगों को निकाला जा सकता है। मोटरवे जीटी रोड बंद भी पंजाब हुकूमत कर सकती है, क्योंकि इस वक्त जमहूरी हुकूमत तो है नहीं जिस तरह कहा जाता है और मुसलसल इस तरह के इकदाम मरीम नवाज की हुकूमत कर रही है जो कल को उसके अपने ही गले पड़ने हैं। दूसरी तरफ एक बड़ा प्रोपेगेंडा होता है और वो ये कि जो सियासत है बड़ी अच्छे तरीके से मुल्क में चल रही थी, इमरान खान फिर सियासत के अंदर आए और फिर उनके जो लोग हैं इन्होंने सियासत को बर्बाद कर दिया, गंदा कर दिया, इल्ज़ाम तराशी, सोशल मीडिया पर जो है वो बड़ी गलत और घटिया मुहिमें चली और ये सारा कुछ जो बेड़ा गर्क किया है ये तो इमरान खान और पीटीआई की टीम ने किया है। अब इस पर इमरान रियाज खान ने एक बड़ी तहकीक की है, वीडियो आप उनके देख लेंगे और उनके हाथ में काफ़ी इस पर रिसर्च आई है कि जो नून लीग की सोशल मीडिया टीम है, जो इस हवाले से मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो उनकी वो वीडियो अभी नहीं आई जिसके अंदर वो सबूत आ रहे हैं, तो जब तक ये पब्लिक होगी वीडियो मुमकिन है वो सबूत सामने ले आए होंगे। लेकिन मुझे जो अभी बताया गया है उसके मुताबिक नून लीग का जो पूरा कच्चा चट्टा है
ان کی سوشل میڈیا جس طریقے سے مینج کیا گیا، اداروں کے خلاف، ججز کے خلاف، تحریک انصاف کے خلاف، لوگوں کی ماؤں بہنوں کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے جو کچھ نون لیگ کا وتیرہ رہا ہے وہ سارا کچا چٹا کھلا ہے عمران ریاض نے. اور عمران ریاض نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے. انہوں نے کہا کہ چند گھنٹوں کے بعد ثبوتوں کے ساتھ کچھ حقائق سامنے رکھوں گا کہ سوشل میڈیا کو گٹر کس نے بنایا اور کس جماعت کی قیادت اس میں براہ راست شامل ہے اور کیسے ان کا نیٹ ورک کام کرتا ہے. نوجوانوں کے شعور کو گالی دینے سے کام نہیں چلے گا، گالیاں دینے والوں کو پہچاننا ضروری ہے. تو اب کس طرح میڈیا کے مختلف لوگوں کو استعمال کیا گیا، الیکٹرانک میڈیا کو استعمال کیا گیا لوگوں کی ذاتی زندگی جو ہے اس کو اجیرن بنانے کے لیے. تو نون لیگ کا تو اصل وتیرہ ہے، یہ تو ایک پراپیگنڈا ہے. یقیناً سوشل میڈیا کے اوپر بہت ساری irregularities ہوتی ہیں، غیر اخلاقی جو ہے وہ پوسٹ بھی شیئر ہوتی ہیں، تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ بھی کرتے ہیں اور سارے اس بحیثیت قوم ہم شامل ہو جاتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ بلیم صرف تحریک انصاف پر ڈال دیں کہ بھائی وہ یہ کرتے ہیں. نون لیگ جو ہے اس کے اندر سیر فہرست ہے اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ الیکٹرانک میڈیا کے اندر بیٹھے ہوئے بہت سارے طبقہ ملامتیہ کے صحافی جب کوئی نون لیگ والا بکواس کرتا ہے اس چھتری تلے تو اس کو وہ نہ رد کرتے ہیں نہ اس کا ذکر کرتے ہیں. بس جب تحریک انصاف، اب تحریک انصاف سے چڑ کیا ہے؟ چونکہ تحریک انصاف نے بڑے بڑے میڈیا کے ٹھیکیداروں کی منجی ٹھوک کے رکھ دی ہے. یعنی رائے عامہ آپ دیکھیں نا، سارے الیکٹرانک میڈیا چینل ایک طرف ہوں، سارے وہ بڑے بڑے جو صحافی ہیں وہ یہ اندازے دے رہے ہوں کہ جناب یہ طے ہو گیا ہے، عمران خان جو ہے وہ اب واپس نہیں آ سکتا اقتدار کے اندر، اس کی جماعت ختم ہو گئی ہے، وہ توڑ دی جائے گی. چونکہ یہ ٹکر اس طرح لے لی ہے تو وہ، لیکن عوام نے اس کے باوجود 8 فروری کو ان تمام فلاسفر کو جو ہے وہ جمہوری طور پہ جوتے مارے ہیں کہ بھائی آپ جو، یعنی آپ رائے عامہ بنا رہے ہیں نا نون لیگ پیپلز پارٹی کے حق میں کہ تحریک انصاف عمران خان تو اب نہیں آئے گا. تو اب ان کو تکلیف یہ ہوتی ہے کہ یار پہلے ہم جو چورن بیچتے تھے، پی ٹی وی تھا، چند اخبارات تھے، جو چورن بیچتے تھے وہ ہمارا بک جاتا تھا اور ہمیں بڑے بڑے تجزیہ کار سمجھتے تھے. اب انہوں نے جو پہلے ٹویٹ کیا ہوتا ہے آج سے 10 سال پہلے جوڈیشری کے کنڈکٹ پر، اسٹیبلشمنٹ کے کنڈکٹ پر، بیوروکریسی کے حوالے سے ان کا اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، جب یہ نوجوان نسل ان کے سامنے منہ پہ مارتی ہے نا کتنا جھوٹا ہے، کتنا تو کمینہ آدمی ہے، جو جب لوگ بتاتے ہیں کہ یہ تو ہی ہے نا جب پہلے جس کا فائدہ، جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو مہنگائی کے لیے تیرا موقف یہ تھا، اب تجھے سامسونگ کیا ہے. جب جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو اسٹیبلشمنٹ اور جو اس وقت ججز تھے ان کے حوالے سے یہ بات کرتا تھا، اب تو اس طرح بات کرتا ہے. تو یہ جو منافقانہ چہرہ ہے، یہ نقاب جو اتارے ہیں تحریک انصاف کے، چونکہ عوام کی اکثریت عامی ہے تو سوشل میڈیا پہ بھی اکثریت ہے ان کی، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید یہ سارے پیڈ ہیں. اب مریم نواز آپ دیکھیں نا، اس سے بڑی نون لیگ کی ناکامی کیا ہوگی پیپلز پارٹی یا نون لیگ کی؟ پیڈ کنٹینٹ چل رہے ہیں بھائی. یعنی آپ دیکھیں نا پیڈ کنٹینٹ ہے اس وقت جس طرح مختلف سوشل میڈیا ایپس پر، اور آپ آج بھی دیکھ رہے ہیں. تو بھائی آپ کو پیڈ کنٹینٹس کی ضرورت نہیں ہوتی. تحریک انصاف، آپ اوورسیز 1 کروڑ کے قریب لوگ اوورسیز ہیں، ان میں اکثریت تحریک انصاف کی حامی ہے، چونکہ وہ وہاں کے سسٹم کو دیکھتے ہیں. یورپ ہو، عرب ہو، مڈل ایسٹ کے ممالک ہوں یا امریکہ، کینیڈا، مختلف ریاستیں، جب آسٹریلیا تک، وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں کے حکمران ڈاکو نہیں ہیں، وہ یہاں پہ جواب دہ ہیں، حقیقی جمہوریت ہے. یا اگر بادشاہت بھی ہے تو وہ بھی عوام کو کس طریقے سے خوشحال کیے ہوئے ہیں، کس طرح وہ اپنے شہریوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. تو وہ ساری چیزیں دیکھ کے لوگوں کا دل کرتا ہے کہ بھائی ابھی اتنی بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ اس ابھی سال دیکھیں نا چند ماہ ہوئے ہیں، 7 لاکھ سے زیادہ لوگ آج کے جو اعداد و شمار ہیں ان کے مطابق بیرون ملک لوگ جا چکے ہیں روزگار کے لیے. جو پاکستان سے نکل سکتا ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ نکل جائے، کوئی روزگار کمائے. چونکہ یہاں پہ جو بزنس کمیونٹی، آج میں دیکھ رہا تھا فیکٹریز بند ہونا شروع ہو گئی ہیں. انہوں نے کہا ہے، معذرت کر لی ہے کہ بھائی تنخواہیں نہیں دے سکتے، بل نہیں دے سکتے. ان حالات کے اندر آپ دیکھیں کہ وہ سوشل میڈیا جو ہے وہ پی ٹی آئی کا خراب ہے بھائی، چونکہ اس نے سب کی دکانیں، بڑے بڑے سیاسی چگادری اور صحافت میں بیٹھے ہوئے جو اپنے آپ کو فن خواں سمجھتے تھے، ان کو ان کی منافقت آشکار کر کے لوگ جو ہے وہ سامنے لے آئے ہیں. ان کا پرانا جو بیانات ہے وہ سامنے چل جاتے ہیں. اس لیے ان کو یہ نوجوان نسل جو ہے اس سے بڑی چڑ ہے. تو یہ عمران ریاض خان، ایک تو یہ بڑے عام ثبوت ان کے پوری انہوں نے اس پر جو ہے وہ ریسرچ کر کے ان کی ٹیم نے وہ بڑا کچا چٹھا وہ کھولنے جا رہے ہیں. اچھا، دوسرا جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ سے پہلے جو امریکہ کے سینیٹرز تھے،
یہ سینیٹر جو ہے انہوں نے کہا کہ عمران خان کی گرفتاری اور یہ جو بوگس مقدمات ہیں یہ درست نہیں ہے، غلط ہے۔ اس کے بعد ایوان نمائندگان سے قرارداد آئی، پھر ہم نے دیکھا کہ اب جو ہے وہ اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ جو ہے اس نے پراپر، اب یہ بہت بڑی بات ہے، اس نے کہا کہ عمران خان کی رہائی ہونی چاہیے، بوگس مقدمات ہیں، جان بوجھ کے ان کے خلاف اس طرح کے مقدمات غلط بنائے گئے۔ اب یہ ابھی اس کے جواب دے رہے تھے۔ اب آج ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے، اقوام متحدہ کا سب سے بڑا عہدہ ہے سیکرٹری جنرل کا۔ سیکرٹری جنرل کا ترجمان بہت پاورفل اور وہی اقوام متحدہ کا اصل موقف سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے اس ورکنگ گروپ کے اندر جو عمران خان کی رہائی، بوگس مقدمات اور جو مطالبات کیے گئے ہیں اس کی تائید کر دی ہے۔ یعنی یہ ابھی بیچارے یہ جواب دے رہے تھے اور یہ جواب دیتے دیتے ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ چیز ہوئی ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اب کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور یہ کچھ نہیں، یہ فلاں بھی، لیکن آج نواز شریف کا دست رات ہے سینیٹر عرفان صدیقی، اس نے یہ اعتراف کیا ہے، حالانکہ وہ جو ہے وہ اعتراف کم کرتا ہے، وہ تقریریں لکھ کے دیتا ہے، بہت سارا اس کی مشاورت ہوتی ہے اس پوری فسطائیت کے اندر، فاشزم کے اندر اس کی بڑی مشاورت ہے، لیکن وہ خود کہہ رہا ہے عرفان صدیقی جو سینیٹر بنایا گیا نون لیگ کی طرف سے، صحافی تھا پرانا، وہ کہتا ہے کوئی شک نہیں کہ امریکی قرارداد پاکستان تحریک انصاف کی کامیابی ہے۔ 2018 کے انتخابات میں ہمیں شکایات رہیں، ہم امریکہ یا ایوان نمائندگان کو قائل نہیں کر سکے، یعنی ہم قائل نہیں کر سکے، ہم نے پوری کوشش کی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ناجائز کام ہے اگر یہ بات کرنا، تو پھر نون لیگ خود اعتراف کر رہا ہے، یہ بڑا کچا وہ کہتے ہیں نا چاچا ہے نون لیگ کا، یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بڑی کوشش کی لیکن ہم کنونس نہیں کر سکے تھے، اور یہ تحریک انصاف کی بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے ایوان نمائندگان کو اور اقوام متحدہ کے جو ورکنگ گروپ ہے اس کو قائل کر لیا ہے۔ یہ کامیابی تو اب وہ بھی مخالف بھی جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو اب اس پورے معاملے کے اندر نون لیگ حکومت جو ہے وہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں نا، ان کی الٹی گنتی کا آغاز آپ اس کو سمجھے، یہ معمولی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے۔ اور پھر دوسرا جو ہے اب بڑا عام ہتھیار آ گیا حکومت کے ہاتھ میں، یعنی اپوزیشن کے ہاتھ میں، وہ اس طرح آپ دیکھیے، ایک طرف غریبوں پہ ٹیکس، بجلی کے بل، گرمی نے ستایا ہوا ہے، لوڈ شیڈنگ، اشیاء خرد و نوش مہنگی، ہر چیز عام آدمی کے لیے پہنچ سے دور۔ لیکن دوسری طرف کمشنر آفت لاہور کی مرمت کے لیے 39 کروڑ 80 لاکھ روپے کے فنڈ جاری ہوئے ہیں، یہ صرف ایک عمارت پر خرچ ہوں گے، صرف ایک عمارت پر۔ یہ جو ہے دیکھیے ان کی، اسی طرح پارلیمنٹ کے اندر بھی جو ہے وہ 59 جو ہے نا وہ ملین مانگا گیا تھا، لیکن انہوں نے کہا 369 کر دو تاکہ ایک بلاک بھی قائم ہو جائے، یعنی یہاں بھی پھر اپنے ٹکٹ جو 25 تھے وہاں اضافہ کر کے پارلیمنٹرین کے 30 کر دیے گئے۔ اچھا، اب ایک طرف تنخواہ دار طبقے پر مزید بوجھ بڑھ رہا ہے، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 25% تک اضافہ اس کے ساتھ کیا گیا، لیکن حکومت نے ارکان پارلیمنٹ کے مراعات میں اضافہ کر دیا۔ اچھا، اراکین اسمبلی کا سفری الاؤنس 10 روپے کلومیٹر سے بڑھا کر 25 روپے کیا گیا، سالانہ مفت ٹکٹ کی تعداد 25 سے بڑھا کر 30 کر دی گئی۔ حکومت نے بجٹ میں جو پیکج ڈوز ہے اس پر بھی استثناء ختم کیا ہے، پیٹرولیم لیوی بھی 10 روپے ہے، لیکن دوسری طرف اب دیکھیے حاضر سروس اور ریٹائرڈ جو فوجی افسران ہیں اور جو سول بیوروکریٹس ہیں ان کی جائیدادوں کی فروخت پر انکم ٹیکس کی چھوٹ دے دی گئی ہے۔ اب یہ وہ اقدامات ہیں کہ یہ خود حکومت ایسے IMF کے آگے لیٹی ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر عوام کی تو ابھی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں، اور اب جب جولائی کے بل آئیں گے نا، ابھی بھی بل ابھی آ رہے ہیں، تو وہ اس کے اندر اندازہ ہوگا کہ لوگوں کے ساتھ کیا بیتی، اور ایک آدمی جس کے 5-6 بچے ہیں، 5-6 افراد کی فیملی ہے، ایک کمانے والا ہے، اور جو سیلری والے ہیں وہ تو بیچارے علیحدہ ٹیکس پہ چیخ و پکار کر رہے ہیں نا۔ اب تو جو طلعت حسین جیسا بندہ نون لیگی صحافی جس کو بولا جاتا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ کبھی اب نون لیگ کو ووٹ مت دیئے گا، یہ اور بات کرتے ہیں، عمل درآمد اور کرتے ہیں۔ اب ان حالات کے اندر ایک بندہ جس کی سیلری بھی نہیں ہے، عام مزدور ہے، 1000 روپیہ دیہڑی لگاتا ہے، کبھی لگتی ہے کبھی نہیں، اس کا 25-30 ہزار 15 ہزار بل آ جائے، 20 ہزار آ جائے، تو اندازہ کر سکتے ہیں اس نے کھانا پینا بھی ہے، دودھ بھی بچوں کے لیے ارینج کرنا ہے، اشیاء خرد و نوش بھی بندوبست کرنا ہے، تو وہ بیچارہ کیسے معاملات کو چلائے گا؟ عجیب قسم کے، یعنی دیکھیں نا، ایک طرف ہم نے مشکل فیصلے کرنے ہیں، بھئی مشکل فیصلہ تو یہ ہے کہ بلاول ہاؤس ہم نے بیچ دیا ہے، یہ آپ کہیں، یا خواجہ آصف جس طرح آج کہہ رہا ہے گلف کلب جو بنائے ہوئے ہیں وہ آپ سیل کر رہے ہیں، بڑا مشکل فیصلہ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف جو ہے وہ جو رائے ونڈ ہے وہ محل بیچنا شروع کر دیا، اور جو بیرون ملک جائیدادیں ہیں شریف خاندان کی وہ آپ نے لانے کا اعلان کر دیا۔ یہ تو ہو گیا مشکل فیصلے۔ عوام پر جو ہے وہ ٹیکس لگا کے، تو اگر آپ اشرافیہ بدماشیہ جو ہے
اس کی عیاشیاں کر دیں، اس کی اللہ تللہ بڑھا دیں، یہ کام تو ایک گنگو تیلی کو بھی دے دیں تو وہ بھی آرام سے کر لے گا. وہ پھر اتنی بڑی حکومتی مشینری اور اتنا کریڈٹ لینے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ اس وقت جو ہے وہ معاملات ہو رہے ہیں. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.